अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रूबी भट्ट। नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूँ FPCCI में, और जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों बजट आउट हुआ है, और इसी सिलसिले में आज यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल के साथ एक मीटिंग मुनक्कद की गई है। आइए मैं आपको मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रियल, FPCCI के प्रेसिडेंट और दीगर लोगों से आपकी मुलाकात करवाती हूँ, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बजट के बारे में क्या राय देते हैं। जी भाई साहब। सर, मुझे ये बताएं कि डॉलर हमारा जो है तो वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, हमारे रुपए की वैल्यू कम हो रही है। ऐसे में हम कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि हमारी इकॉनमी बेहतर होगी? देखिए, जो पाकिस्तान की ओवरऑल इकॉनमी की सिचुएशन है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। देयर इज़ नो सीक्रेट। और जो पाकिस्तान की जो मैशियत और जो हमारे रिजर्व्स हैं वो डाउनफॉल हैं, और हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। इस सारे सिनेरियो में गवर्नमेंट ने बजट तो पेश कर दिया है। पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो अपने इज़्तिराब में है, और हम समझते हैं कि जो इन द डेज़ टू कम ये जब ये सिचुएशन सेटल हो जाएगी, और वी लुक फॉरवर्ड कि गवर्नमेंट जो है वो कोई IMF की जो साथ कोई मामला भी तय कर लेगी। सो होपफुली कि सितंबर अक्टूबर में जो पाकिस्तान की सिचुएशन है आफ्टर द एग्रीमेंट ऑफ IMF तो बेहतरी की तरफ जाएगी। बट एट द सेम टाइम जो हमारे पाकिस्तान की आवाम है, हम चाहेंगे कि वो इस वक्त पाकिस्तान की मुश्किल सूरत को समझें, और ये गैर ज़रूरी तौर पे डॉलर की ख़रीदारी और सोने की ख़रीदारी, गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट, इसको ख़त्म करें, क्योंकि मुश्किल वक्त में ही कौम मुत्तहिद होकर सामने आती है। इस सारी सिचुएशन में हमें मिल के इसको मुकाबला करना है। सो जो ये जो गैर ज़रूरी तौर पे गवर्नमेंट अभी कानून भी बनाने जा रहा है कि जितने ज़ख़ीरा अंदोज़ी लोग डॉलर्स ही कर रहे हैं उस पर सज़ाएँ हों। सो होपफुली जब ये हम सारा कुछ देख रहे हैं और इम्पोर्ट में खासी कमी आई है, सो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम किसी सूरत में भी इसको ओवरकम कर रहे हैं। सर, बजट हमारा आउट हो गया, इंडस्ट्री हमारी बंद पड़ी हुई है, बिजली हमारे मुल्क में है नहीं, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो 35% हमने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ा दिया, ख़जाना हमारा हालिया। इसमें आप कैसे समझ रहे हैं कि कैसे कंट्रोल कर सकेंगे? देखिए, आपने कहा है कि बिजली हमारे पास बहुत है, हमारे पास प्रोडक्शन के लिए बिजली बहुत है, बट बिजली महंगी बहुत है, इसकी बात करें। और फिर इसकी जो थेफ्ट होती है वो बजाय उसको कंट्रोल करने के 35% की हम हर माह बिजली को बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि आगे बहुत मुश्किल हो जाए। हम कैसे कम्पीट करेंगे, हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकेंगे? और इंडिया जो चाइना और अपना बांग्लादेश है वो 8 सेंट पे, हम 18 सेंट पे किस तरह से उसको लेकर चलेंगे? इंटरेस्ट रेट हमारा ज़्यादा है, और इंटरेस्ट रेट चाइना 2.83 पे है, इंडिया 6 पे है, 6.5 पे है, और बांग्लादेश 6 पे है। तो हम उनको कैसे कम्पीट करेंगे? ये सबसे बड़ा लम्हा फ़िक्री है। और नंबर 2, जो आज हमारे पास सैयद मुर्तज़ा महमूद साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हमारे मिनिस्टर हैं उसके इंडस्ट्री के, बड़े यंगस्टर, बड़े अपना एनर्जेटिक और बड़े अच्छे अपना लगे, सच्ची बात है। तो उनमें काम करने की लगन है, वो काम करना चाहते हैं, हमें ऐसे ही लोग चाहिए। और जो भी बातें हमने उनसे की हैं उन्होंने उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट भी किया, और उन्होंने कहा जी कि इसमें आपसे और डिटेल में चीज़ें पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं, तो हमें ऐसे बंदों की ज़रूरत है। मैं इंशाल्लाह अगले ट्यूसडे उनके पास अपना एक वफद लेके जा रहा हूँ, और उसमें हम अपनी सारी बातों को उनके साथ जाके बयान करेंगे, जो मुश्किलात इंडस्ट्री को आ रही हैं। क्योंकि इस मुल्क में इंडस्ट्री लगनी है तो आपकी तरक्की होनी है, इंडस्ट्री होनी है तो आपकी एक्सपोर्ट बढ़नी है, इंडस्ट्री होनी है तो आपकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होनी है, इंडस्ट्री होनी है तो आपकी जॉब क्रिएशन होनी है। इसलिए हर सूरत हमने इंडस्ट्री को फोकस करना है, SMEs को फोकस करना है, ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। सर, मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट ना होने की वजह से हमारे जो इंडस्ट्रियल लोग हैं वो इंडस्ट्री को दूसरे मुल्कों में मुंतकिल कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं? देखिए, हम तो बड़े अरसे से इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि बजट आएगा और उसमें काफ़ी सारा रिलीफ मिलेगा। अगर देखा जाए, देखने में जो अभी तक मुझे नज़र आ रहा है, देखने में तो बजट में बहुत सारा रिलीफ नज़र आ रहा है, बट मेरा ख्याल नहीं है कि इस बजट में कोई बहुत रिलीफ होगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन से, और उसको तो बिल्कुल ही इन्होंने इग्नोर कर लिया है। ठीक है, एक ऐसे हिडन टैक्सेस हमारे ऊपर लगा दिए गए हैं कि जिसके बारे में अभी तक इन्होंने मेंशन ही नहीं किया। मतलब जहाँ पे 8 लाख रुपया मरला ज़मीन काउंट होती थी, वहाँ पे इन्होंने 16.5 लाख रुपया कर दिए, और बता नहीं रहे हैं। बताने में ये है कि हमने बड़ा रिलीफ दिया हुआ, देयर इज़ नो रिलीफ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और प्रॉपर्टी की जो सी फील्ड है उसको बिल्कुल स्नब कर दिया गया है, और एक्चुअल जो हमारे पास पैसा है सारे का सारा, जो फॉरेन रेमिटेंस है, वो आनी ही प्रॉपर्टी की और कंस्ट्रक्शन की मद में थी।
اس کے اگر آپ نے ریٹس بڑھا دیے ہیں. میری آج بھی صبح کمشنر پنڈی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ یہ بتایا ہے کہ ہم نے اس کے ریٹس کو پچھلے سال کے ریٹس کو اس دفعہ ڈبل کر دیا گیا ہے. میں ایک زندہ مثال آپ کو دوں کہ جہاں 8 لاکھ تھا وہاں پہ 16 لاکھ 20 کر دیا, جہاں 16 لاکھ تھا وہاں پہ 40 لاکھ کر دیے. ان ریٹس کے بڑھانے سے ریونیو نے بڑھنا نہیں ہے, ریونیو نے کم ہونا ہے. میں اس بات کو بار بار سمجھا رہا ہوں کہ اس کام سے آپ کا ریونیو ڈے بائی ڈے کم ہوگا, یہ آئے گا نہیں. گورنمنٹ نے اگر ایف پی آر کو یہ ٹارگٹ دے دیا ہے کہ آپ ان ریٹس کو بڑھائیں تو ریونیو زیادہ آئے گا, بالکل زیادہ ریونیو آئے گا. ٹرانزیکشنز کم ہو جائیں گی اور ٹرانزیکشنز کم ہونے کی وجہ سے آپ کی فورن ریمیٹنس جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریلیف دے دیا ہے, وہ پیسے آئیں گے تو کوئی ریلیف ہوگا نا. پیسے ہی نہیں آنے کہیں سے, کیونکہ آپ نے ایک جہاں پہ 10 کروڑ روپے کا گھر ٹرانسفر کروائیں تو اس پہ 2 کروڑ روپیہ تو ٹرانسفر فیس ہو گئی ہے تمام ٹیکسز ملا کے. اتنے ٹیکسز کے ساتھ آپ کا ریونیو بڑھے گا نہیں بلکہ کم ہوگا. یہ میری سبمیشن ہے. تھینک یو سو مچ. بالکل, ہم جس فورم پہ بھی جا رہے ہیں گورنمنٹ کے جن منسٹر سے مل رہے ہیں ان کو یہی بات بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ نہیں کہ یہ ہماری انڈسٹری ہے. پاکستان میں پراپرٹی کنسٹرکشن سارے پاکستانیوں کی انڈسٹری ہے. پلاٹ ہر ایک نے لینا ہے, گھر ہر ایک نے بنانا ہے. اس لیے اس کے اوپر آپ لوگ غور کریں. اگر آپ اس کے اوپر غور نہیں کر رہے ہیں, آپ کا ڈالر اسی لیے اٹھ کے 300 سے 350 پہ جا رہا ہے اور 350 سے 400 پہ جائے گا اگر آپ نے ایسا ہی رویہ رکھا. لوگوں سے پیسے آپ کو تبھی ملیں گے جب لوگوں کو ریلیف ہوگا. لوگوں کو ریلیف ہوگا تو بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی. اور واحد پاکستان میں اس وقت بزنس ایکٹیویٹی اور پاکستان کا ریوائول صرف اور صرف ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو واپس آپ اوپر لے کے آئیں, آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. میں آپ کے ساتھ شرط لگا سکتا ہوں اس میں. السلام علیکم سر. السلام علیکم. میرا نام خواجہ فاروق ہے. میں راولپنڈی چیمبر آف کامرس میں ای سی ممبر ہوں. سر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی جو بجٹ پیش ہوا ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں ایکچولی آج تو بات کرنا چاہ رہا ہوں ایس ایم ایز کے اوپر, کیونکہ یہ آج جو ہم آئے ہیں اس کا موضوع بیسیکلی ایس ایم ای کی ڈیولپمنٹ تھا. کیونکہ راولپنڈی میں موسٹلی چھوٹی فیکٹری ہیں, چھوٹے لوگ, چھوٹے مطلب انڈسٹری ہے, تو اس کے ساتھ بڑے پرابلمز ہیں. سب سے بڑا پرابلم ہمیں فائنانس کا آتا ہے, کیونکہ یہاں 2 بینک تھے. ایک خواتین کے لیے بینک ہے فرسٹ وومن بینک, ایس ایم ای کو ڈیل کرتا ہے. دوسرا ایس ایم ای بینک تھا جو ایس ایم ای کو ڈیل کرتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی 2 ماہ پہلے گورنمنٹ آف پاکستان نے اسٹیٹ بینک کے کہنے پہ ایس ایم ای بینک کو بند کر دیا. اس میں ہمیں 6% پہ لون ملتا تھا اور کولیٹرول کے بھی بہت ہی آسانیاں تھیں. لیکن اب گورنمنٹ ہمیں پھر بھیج رہی ہے کمرشل بینک کے پاس. کمرشل بینکس ایس ایم ای کو انٹرٹین ہی نہیں کرتے اور ان کا لون بھی 18% پہ ہوتا ہے. اس ریشو پہ بلکہ 18 سے 22 سے اور 23% ہے. تو اس پہ تو کوئی ایس ایم ای کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. تیسرا یہ ہے اسٹیٹ بینک نے ایس ایم ای کی جو ڈیفینیشن بنائی ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں مختلف ان کی ڈیفینیشنز ہیں, اس کو ایک کیا جائے. کیونکہ اس ڈیفینیشن میں ایس ایم ای مطلب میڈیم جو انڈسٹری ہے اس کو بھی شامل کر لیا گیا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جب لون آتے ہیں بینکس میں کہ آپ نے اتنے پیسے ڈسبرس کرنے ہیں ایس ایم ای کو, وہ سارے بڑے انڈسٹریز لے جاتے ہیں اور وہ چھوٹی انڈسٹری. ہمارے گھر دیکھیں, ہمارے یہاں کاٹیج انڈسٹری ہے. ہم چاہتے ہیں کاٹیج انڈسٹری کو ڈیولپ کریں. عورتیں گھروں میں کام کر رہی ہیں, بیوٹی پارلرز ہیں, ان کو ترقی دے کے ایس ایم ای بنائیں. پھر ایس ایم ای کو ترقی دے کے ہم انڈسٹریز بنائیں. اس کے لیے ہر ڈسٹرکٹ میں ایس ایم ای کے لیے الگ سے انڈسٹریل زون ہونے چاہیے. دیکھیں, جب تک ہمارے پاس پروڈکٹ نہیں ہوگی ہم ایکسپورٹ کیا کریں گے؟ حکومت میں بار بار کہتی ہے ایکسپورٹ کرو ایکسپورٹ کرو. ہم کیا ہوا میں ایکسپورٹ کریں گے؟ کچھ بنائیں گے تو ایکسپورٹ کریں گے. تو میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ ایس ایم ای بینکس جیسے اور بینک بنایا جائے, ایکسپورٹ الگ بینک بنائے جائیں. اور جس طرح ایوب خان کے زمانے میں آئی ڈی بی پی تھا, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک, اس نے پورے ملک میں انڈسٹریلائزیشن شروع کی تھی. اس بینک کو بھی ریوائیو کیا جائے اور ایس ایم ای کی طرف پہ ہمیں اور 2-3 بینکس بنائے جائیں تاکہ ہم آگے ترقی کریں. السلام علیکم میم. جی وعلیکم السلام. میم مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب تک ہمارے ملک میں سیاست میں استحکام قائم نہیں ہوگا تو تب تک کیا ہمارے ملک کی اکانمی بہتر ہو سکتی ہے؟ نہیں جی, بالکل نہیں ہو سکتی. جب تک کہ پولیٹیکلی سٹیبلٹی نہیں ہوگی اس وقت تک ہر جو ہمارا بزنس مین ہے پچھلے 1 سال سے وہ سفر کر رہے ہیں. ہمارے خاص کر چھوٹے جو تاجر ہیں ان کے کاروبار پہ بہت اثر گیا ہے. تو اس لیے ہمیں پولیٹیکلی پہلے دیکھنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے پرابلمز ہیں وہ مل بیٹھ کے جماعتوں کو وہ حل کرنے چاہیے تاکہ ہمارے ملک آگے بڑھے. بجٹ کے حوالے سے بجٹ کے حوالے سے یہی کہوں گی کہ بجٹ میں جو اس دفعہ خواتین کے لیے
خاص کر اور ایس ایم ایز کے لیے جو پالیسی بنائی جا رہی ہے اس میں میں سمجھتی ہوں کہ جب تک خواتین کو پالیسی میکنگ میں آپ انوالو نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں. آپ 52% کو آپ نے پالیسی میں شامل ہی نہیں کیا. تو میری ایک یہی ریکویسٹ ہے کہ جب تک ہماری خواتین وہاں بیٹھ کے, آج ایس ایم ای پہ بات ہو رہی تھی تو وہاں پہ میں نے تو بات اس لیے نہیں کی کہ میری بہت لمبی بات ہے, کیونکہ ہم لوگ جو فیلڈ میں ہیں, ہم کام اوریجنل کر رہے ہیں, ہمیں پرابلمس کا پتہ ہے کہ کس طرح سے ہم خواتین کے پرابلمس حل کر کے آج بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا ہے. وہاں پہ انڈسٹری میں جس طرح خواتین شامل ہیں, ہماری خواتین بالکل یہاں پہ شامل نہیں ہیں. ہماری خواتین کو لائنوں میں لگایا ہوا ہے. ہماری خواتین جو ہیں وہ جا کے بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام میں سے پیسے لے رہی ہیں اور وہاں عورتیں کما رہی ہیں. ہمیں ہر عورت کو امپاور کرنا ہے, انہیں کمانا ہے. انہیں یہ نہیں ہے کہ آپ نے خیرات دینی ہے, گھر میں ہر مہینے ایک خیرات پہنچے, اس کی بجائے وہ خود کام کریں. جب خود کام کریں گی تو 4 اور عورتوں کو بھی امپاور کریں گی. تو اس لیے پالیسیز بناتے ہوئے میں یہی گورنمنٹ سے کہوں گی کہ پالیسیز جب بناتے ہیں آپ تو خواتین کو اس پالیسی میں ضرور شامل کریں. ٹینڈر ہمارا پیش ہو گیا اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو انڈسٹری ہماری بند ہے, ملک ہمارے میں بجلی ہے نہیں, تو آپ نے 35% ملازمین کی تنخواہ بڑھا دی ہے, تو خزانہ ہمارا خالی ہے. ایسے میں یہ سب کیسے مینیج ہوگا سر؟ دیکھیں جی, پاکستان ایک بڑے مشکل فیز سے گزر ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور جو یہ انڈسٹری کی جو ایک مشکل وقت آیا وہ ایل سیز اور ہائر انٹرسٹ ریٹس کی وجہ سے آیا. تو ابھی جو گورنمنٹ نے بجٹ دیا ہے انشاءاللہ اس سے آگے بڑی بہتری آئے. آپ کو کوئی امید ہے کہ بہتری آئے گی؟ میں تو ایز اے ینگ پاکستانی پاکستان کے فیوچر کے بارے میں تو بہت آپٹمسٹک ہوں. سر پہلے تو کبھی بہتری نہیں آئی, ہم کیسے ہی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ ہمارا بجٹ دیکھنے کے بعد ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی اس میں ہمارے لیے کوئی بہتری ہے, عوام کے لیے کوئی ریلیف. نہیں, اب ہم اس نہج پہ آ چکے ہیں جہاں ہم ابھی ملک کا سوچنا پڑے گا, اور اگر ہم نہیں سوچیں گے اور ہم بہتری کے لیے نہیں آگے محنت کریں گے اور کوشش کریں گے تو پھر تو انفارچونیٹلی میں کیا کہہ سکتا جنہیں وہ سب لوگ ہمارے پاس ہی آتے ہیں, ہم اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں. سب پاکستان میں بجٹ پیش ہو چکا ہوا ہے اور ان مشکل حالات میں کوشش کی ہے گورنمنٹ نے کہ اچھا بجٹ پیش کر سکیں جس میں کچھ چیزوں کے مسائل حل ہو سکیں. لیکن کیونکہ حالات اس قسم کے تھے کہ ہم ایک طرف IMF میں جھگڑے ہوئے ہیں, دوسری طرف اپنی معیشت کے حالات ہمارے ٹھیک نہیں تھے, تو اس میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہیں ہو سکی جن کو ہم نے ریکمینڈ کیا تھا کہ ہونا چاہیے. خاص طور پہ کیونکہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں تو اس کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ پاکستان میں جب تک انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا, اور اگر انڈسٹری ہوگی تو آپ کا ایکسپورٹ بڑھے گی, اور انڈسٹری ہوگی آپ کی تو آپ کی امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہوگی, اور انڈسٹری ہوگی تو آپ کا جاب کریشن ہوگی جو کہ اس ملک کی اشد ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹس, انڈسٹری, FDI, ریمیٹنس, IT اور ایگریکلچر, یہ ہمارے 5 ایسے سبجیکٹ ہیں جس کو فوری طور پہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر فوکس کر کے چیزوں کو بہتر کیا جائے. اس بجٹ میں گورنمنٹ نے 2 کام بہت اچھے کیے. ایک تو انہوں نے آپ کی ایگریکلچر کے اوپر خاصی مراعات دی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری تھا, کیونکہ ہمارا 83% جو فارمر ہے وہ ہے 10 سے 12 ایکڑ والا, جن کے پاس نہ تو وسائل ہیں, جن کے پاس نہ تو ٹیکنالوجی ہے, جن کے پاس نہ مشینری ہے, اور جن کے پاس نہ اچھا سیڈ ہے, جس کی وجہ سے ہم سارے اس ریجن میں میرے خیال میں ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں, ہماری ییلڈ سب سے کم ہے. گندم میں آپ دیکھ لیں ہم 30 to 35 من کرتے ہیں 1 ایکڑ میں, جبکہ آپ کا جو ہے ہمسایہ ملک انڈیا وہ تقریباً کوئی 70 سے 80 من لیتا ہے. اسی طرح کاٹن میں ہم 600 کلو گرام لیتے ہیں پر ہیکٹر, اور یہاں پہ وہاں پہ ساتھ انڈیا 1700 کلو لیتا ہے. تو ہم تو بہت پیچھے رہ گئے ہیں, نہ ہم اپنی ملک کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں, نہ ہم اپنی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک زمانے میں ہم 15 ملین بیلز کرتے تھے. یہ آپ کی کاٹن ہماری پروڈکشن ہوتی تھی,
2011 میں. اب وہ کم رہتی اور پھر پچھلی بار جو سیلاب آ گیا اس کی وجہ سے تو بالکل ہی کم ہو گیا. ہم 5 پوائنٹ کچھ پہ ہم رہے ملین بیلز پہ. تو ہماری تو اپنی ڈیمانڈ 11 سے 12 ملین بیلز کی ہے پاکستان کی. تو ابھی ہمیں اس کا برڈن ہو گیا ہے ہمارے امپورٹس کے اوپر. ہمارے ریزرو جو پہلے ہی کم ہے تو اس کے اوپر ہم نے 2 بلین کی تھی. اس بار میرے خیال میں تھوڑی زیادہ اور کرنی پڑے گی شاید. تو یہ ساری چیزیں میں اس سے تھوڑا سا کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر گورنمنٹ نے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں, بٹ ابھی بھی اس میں فوکس نہیں ہے. فیڈریشن آف پاکستان نے ایک یہ کام اچھا کرنا شروع کر دیا ہے, کیونکہ ہم سے پہلے بھی ایک رجیم چلتا تھا اور چیزیں تھیں تو اس میں چیزیں تھوڑی سی سلو تھیں. وہ چیزوں کو صحیح طرح سے دیکھتے نہیں تھے. فوٹو سیشن اور کیک کٹنگ پہ ہم زیادہ توجہ دیتے رہے ہیں. انفارچونیٹلی یہ جو پچھلے سال اور ہم تقریباً آئے 2020 سے ہمارا رجیم آیا تو ہم نے سب سے پہلے تو الحمدللہ یہ کیک کٹنگ ہم نے ختم کر دی ہے. ہم نے یہاں پہ فوٹو سیشن کننے شننے ہم نے ختم کر دی ہیں کہ یہ اس کو بین کر دیا ہے. کیونکہ کیک لے کے بھی آئے گا یہاں پہ تو گارڈ جو باہر بیٹھا ہوا آپ سے کیک نہیں جانے دے گا. اور کہ جی کیک یہاں ہم کھا لیں گے, یہاں پہ اس کو واپس لے جائیں. تو یہ ہم نے اس کو چینج کیا. سر جو سب سے زیادہ ضروری کام تھا جو فیڈریشن کا وہ تھا پالیسی میکنگ, کیونکہ ہمارا مین فوکس اس کے اوپر ہونا چاہیے کہ پالیسیز اچھی بنیں گی, فرینڈلی ہوں گی, بزنس فرینڈلی ہوں گی تو اس ملک کی اکانومی گرو کرے گی, جو کہ نہیں کر رہی. انفارچونیٹلی بڑے سالوں سے نہیں کر سکی اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. تو میں بڑی ایک آپ کو فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے کراچی اپنے ہیڈ آفس میں ایک ہم نے R&D کی ایک بہت اچھی ایک ٹیم جو ہے نا ہم نے تیار کر دی اور ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے جو پچھلے تقریباً 1.5-2 سال سے کام کر رہا ہے. اور اس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم ابھی تک کوئی 12 ریسرچ پیپر کی پبلیکیشن ہم نکال چکے ہیں. میں آپ کو بھی اس کو پریزنٹ بھی کروں گا اینڈ میں آپ کو میں دکھاؤں گا کہ کیا کیا چیزیں اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ تمام چیزوں کو اس میں لایا جائے جو ہمیں جس کی ضرورت ہے. ہمیں مانیٹری پالیسی کی ہماری پرابلم بہت زیادہ ہے. ہم 21% پہ ہیں, دنیا ساری کو تقریباً کوئی آپ کا چائنا 2.83 پہ ہے, انڈیا 6.5 پہ ہے, آپ کا بنگلہ دیش 6 پہ ہے. تو ہم 21% کائبو ریٹ پہ اور 3% اگر آپ اس میں جمع کر لیں اس کا آپ کا کمرشل بینکس کا تو 24% ہے. 24% میں کوئی نئی انڈسٹری فیزیبل نہیں ہوتی. تو اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا. اور انفلیشن جو ہے نا پوری دنیا میں آیا, پاکستان اکیلا نہیں ہے. ہاں ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے پاس تھوڑی سی پالیسی ہم نے پہلے اس کو تھوڑا لیٹ کر دیا IMF کے ساتھ, جس کی وجہ سے ہمیں آج یہ بھگت رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پہلے کر لیا تو ہم اس میں بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے تھے. اس وقت ہمارے پاس تھوڑے سے زیادہ بھی تھے. اب جب بالکل کم ہو گئے تو پھر اس کے بعد ہم پتہ چلا کہ ہم کہاں پہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہماری اس کو مد نظر رکھیں. جب تک یہاں پہ آپ کا کائبو ریٹ انٹرسٹ ریٹ کم نہیں ہونا اس ملک میں انڈسٹری نہیں لگ سکے گی. نمبر 2, جب تک آپ کی الیکٹریسٹی انرجی جو ہے نا ہماری جو سب سے بڑا مسئلہ ہے. انرجی جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں جن ملکوں کے ساتھ ہم کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں چائنا ہے, انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے جو اس ریجن میں ہمارے ساتھ بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انرجی وہاں پہ 8 سینٹ میں ہے جبکہ ہمارے یہاں 18 سینٹ میں ہے. تو ہم کیسے ایکسپورٹ اپنی بڑھائیں گے, کس طرح سے کمپیٹ کریں گے. تو اس کے لیے پہلے تو گورنمنٹ نے دیا تھا ان کو 19.90 میں دیا تھا جو ہمارے ٹیکسٹائل کے ان کو دیا تھا, بٹ اس بجٹ میں وہ انہوں نے واپس لے لیا. اس کی گورنمنٹ کی اس میں مجبوریاں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹ کو ہمیں پریورٹی بیس پہ رکھنا پڑے گا تاکہ چیزیں بہتر جا سکیں. ہم پچھلے سال 31.8 بلین کرتے تھے, اب ہم تقریباً 27 بلین پہ ہم کریں گے. اور اسی طرح ہماری ریمیٹنس 31.2 بلین تھی جو کہ کم ہو کے سکیز ہو کے کو تقریباً 27 اور 28 کے درمیان ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے لیے ایک مرحلہ ہے اور انڈسٹری لگانے کے لیے یہ سب سے بڑی ہرڈلز ہیں. آپ کو اس لیے گوش گزار کر رہے ہیں کیونکہ آپ اس محکمے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. آج ہم واقع ہو سکیں گے ہماری بناتے ہیں یہ ہوتی ہے کہ ایک بڑی روٹین والی ہوتی ہیں, لیکن کچھ چیزیں اس میں ہیں جس کو میں بتانا چاہتا ہوں. سر اصل میں
SMEs کے لیے ہم گئے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ میاں شہباز شریف کے ساتھ ہم گئے وہاں پہ ٹرکی میں ٹوب ان کا سب سے بڑا ادارہ ہے. اور آپ کا ٹرکی جو ہے، ترکیہ جسے آپ کہتے ہیں، یہ ایکچولی جب میں 96 میں پہلی بار، جب 92 میں پہلی بار گیا، پھر 96 میں گیا جب میں، تو اس وقت ان کی کوئی ایکسپورٹس 24 اور 25 بلین کے درمیان تھی. ابھی وہ کر رہے ہیں 236 بلین. ہم MYP اور EDP کی ہم بہت بڑے سپورٹر رہے ہیں FPCCI میں. سہیل الطاف اور ہم کوئی 20-25 سالوں سے وہاں پہ ہیں. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی MYP اور EDP کو ہمیشہ ریکگنائز کرتے ہیں کہ اچھی ہے. ہمارے یہاں ریزولوشن پاس ہوتی رہی ہیں جب EDP کو بند کیا گیا تھا. وی ور دا پیپل ہو وینٹ ایون کورٹ آف لا. ہیونگ سیڈ سو، کچھ باتیں وہ کروں گا جو ہم نے ابھی اپنا فائنینس اسٹینڈنگ کمیٹی میں باتیں کی، پریزیڈنٹ صاحب بھی تھے، اور وہی باتیں جو ڈار صاحب کو کہیں میں چاہتا ہوں آپ کی بھی توجہ رہے. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بات کی کہ CBU سولر پاور سسٹم کسٹم ڈیوٹی فری اور سیلز ٹیکس فری آئے. اس وجہ سے پچھلے سال 18 کمپنی میں سے 13 شفٹ ہو گئی دبئی. اب آپ نے